चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत प्यारा वाक़या, दिल को हिला देने वाला वाक़या। मेरे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ में कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे हैं और गली के किनारे पर वो जालिम बैठा हुआ जिसको हम अबू जहल कहते हैं। गली के किनारे पर अबू जहल बैठा हुआ और उसके साथ उसके दोस्त अहबाब बैठे हुए और शराब का दौरा चल रहा और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे। आपको मालूम है हमारे नबी की शान ये थी, कि आप जब रास्ते से गुजरते थे आपकी आंखें झुकी हुई होती, आपकी निगाहें झुकी हुई होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजर रहे, गली के किनारे अबू जहल बैठा है और उसके दोस्त अहबाब बैठे। बस मेरे दोस्तों, अबू जहल की नजर पड़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे। बस उसने गालियां बकना शुरू की, बेहुदा बातें करना शुरू की और बोलते बोलते उसने कहना शुरू किया, ओ उन्जुरु इला मोहम्मद, अरे देखो देखो ये मोहम्मद जा रहा, ये कहता कि मेरे ऊपर कुरान उतरता है, ये कहता है कि आसमान से अल्लाह उससे बातें करते, ये कहता है कि जिब्राइल इसके पास आते हैं। अरे ये तो एक इंसान है और मक्का में पैदा हुआ, मक्का में पैदा होने वाले के ऊपर कुरान क्यों उतरने लगा, अल्लाह क्यों बातें करने लगा और आसमान से फरिश्ता क्यों उतरने लगा। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। अबू जहल भी हंसे, उसके दोस्त भी हंसे, लेकिन कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब, इसलिए कि कुरान भी यही कहता है कि जाहिल कुछ बोले तो जवाब मत दे। भाई जाहिल कुछ बोले तो जवाब, अल्लाह ने फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह फरमाते अगर कोई जाहिल तेरे सामने कुछ बोले सलाम करके चला जा, आगे जवाब देने की जरूरत नहीं। वइज़ा समिउल लग़वा अअरदू अन वक़ालू लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतग़िल जाहिलीन। अल्लाह फरमाते बड़े नेक है वो लोग जो जाहिलों की बातों में नहीं आते, साफ साफ कह देते तुम पर सलाम, तुम तुम्हारी जिंदगी, हम हमारी जिंदगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का की गली से कहो गुजर रहे, कोई जवाब दिया? भाई साथ में कहो कोई जवाब दिया? तो अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया कि मोहम्मद को इतना सब बोला लेकिन मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अपने दोस्तों को कहा, 11-12 दोस्त थे, कहा उठो उठो इनके पीछे चलो। अब वो 11-12 सब के सब गली के किनारे से निकले और हमारे नबी के पीछे चलने लगे और बेहुदा बातें करने लगे, गालियां बकने लगे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने लगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहा तुम चाहते क्या हो, अय्य शैइन तुरीदून, तुम चाहते क्या हो? तो अबू जहल ने कहा हम यही चाहते हैं कि तुम एक मर्तबा कह दो कि मैं नबी नहीं हूं, तुम एक मर्तबा कह दो मैं रसूल नहीं हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए, फरमाया अगर तुम लोग एक हाथ में सूरज रख दो और एक हाथ में चांद रख दो और कहो कि मैं ये कहूं कि मैं नबी नहीं, मैं मर सकता लेकिन कहूंगा मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, कुरान मुझ पर उतरा, अल्लाह मुझसे बातें करता और जिब्राइल मुझसे बातें करता और अल्लाह किसी को नबी बनाए उसे कोई रोकने वाला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। अल्लाह अगर किसी को नबी बनाए तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो जितने अबू जहल के साथ थे उन्होंने कहा आप सच बताओ आप नबी है? हमारे नबी ने कहा बेशक कहो, बेशक मैं नबी हूं। कहा आप रसूल है? कहा बेशक मैं रसूल हूं। कहा अल्लाह आपसे बातें करते? कहा अल्लाह बातें करते। आसमान से फरिश्ता मेरे पास आता, मैं गारे हिरा में था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और सिर्फ फरिश्ता आता नहीं, जिब्राइल आते हैं और अल्लाह के हुक्म से मेरे कदमों को भी चूमते हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों सुनना, वो जितने थे थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आए और क्या कहा, आप अपना चेहरा उस तरफ कर दो। हमारे नबी को कहा आप अपना चेहरा, हमारे आका साहब ने कहा भाई क्या जरूरत है कि मैं चेहरा अपना दूसरी तरफ कर दूं? कहा नहीं आप अपना चेहरा उस तरफ कर दो, आज हम आपका इम्तिहान लेना चाहते। कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर को फेरा। इन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथों में कोई चीज को उठाया, किसी ने कंकर को उठाया, किसी ने पत्थर को उठाया, किसी ने लकड़ी को उठाया, किसी ने खजूर की छाल को उठाया, किसी ने मिट्टी को उठाया। ये 12-13 थे, सबने छोटी छोटी चीज को अपने हाथों में उठाया और अपनी मुट्ठी को यूं बंद कर दिया और फिर कहा ए नबी अब हमारी तरफ देखो। हमारे
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے. سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ. میرے دوستو حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. کہو سبحان اللہ. آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی ابھی جوانی آ جاتی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا. اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے. کہو سبحان اللہ. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے. تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں. ہمارے نبی نے اتنا فرمایا. کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں. تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے. ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے. سبحان اللہ. اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی. میرے دوستو ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی. میرے احمد آباد کے بھائیوں دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے. کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہ اللہ کا رسول ہے. اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا. میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا. کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ سب نے قبول کر لیا لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. اللہ باقی سب نے ایمان قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی. میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے. سبحان اللہ. اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے. کہا یہ تو جادو ہے.
ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا. اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر. جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا. حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھئی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھئی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا، تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا، بڑا غصہ آیا. غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. بھائی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. بھائی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ بھائی ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں. بھئی یہ بت کو میں لے کر آیا، اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. بھئی ہمارے نبی مسکرا، اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. بھئی اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. بھئی اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. بے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا.
کہ میرے عزیز دوستو بتانا یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی سیرت پر چلنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں.